A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अब या तो अंकल एक्स का जनाजा निकलेगा या फिर मेरा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो पहले अंकल एक्स का ही जनाजा निकलेगा. अच्छा, अब हम आते हैं. मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मस्ती मजाक की नीयत से आए हैं और तफरी की नीयत से आए तो उनसे मैं माजरत करता हूं, क्योंकि उन्हें वीडियोस मेरे ख्याल से शायद ना समझ में आए, क्योंकि इधर अभी इसमें तफरी नहीं होने वाली है. ये हायर इंटेलेक्ट वाले लोगों को समझ में आएगी, और जिनका जो इंटेलेक्ट है वो इन सतही दिमागों से बहुत ऊपर का है, उन लोगों को ये बात समझ में आएगी. स्टार्ट करते हैं. कुरान मजीद के अंदर 4 आयत है जिसमें वर्ड तागूत आया है. 4 आयत है. एक सूरह ज़मर के अंदर चला दूंगा मैं यहाँ पर. एक सूरह ज़मर के अंदर है, और फिर एक सूरह नहल के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर है, और सूरह निसा के अंदर है. तो सूरह ज़ुमर के अंदर जो है वो लफ्ज़ तागूत का आया है, वो बुत के ज़िमरे में आया है. बाकी की जो 3 आयत हैं उसके अंदर लफ्ज़ तागूत का मतलब है एक निज़ाम, एक इब्लीसी निज़ाम या फिर एक शैतान का निज़ाम. और ये वर्ड निज़ाम का आता है हमेशा एक वर्ड जिसके मुकाबले में आता है, वो अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में आ रहा होता है. तो इसका मतलब हर वो निज़ाम जो कि अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट है या फिर उसका सोर्स अल्लाह नहीं है, वो है तागूत का निज़ाम. आपको क्या लगता है जो इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है वो इन चोरों की वजह से और इन एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, इन गुलामों की वजह से मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट. इस इमरान खान को के जो जेल में होने की सबसे बड़ी रीज़न है वो है अमेरिका, और अमेरिका में मौजूद डीप स्टेट. इस डीप स्टेट कह लो, ये लोग आपको नजर नहीं आते, आप इसे मैट्रिक कह लो, डीप स्टेट कह लो, इब्लीसी फोर्सेस कह लो, तागूती फोर्सेस कह लो, सीक्रेट सोसाइटीज कह लो, जो नाम देना है दे दो, पर ये आपको ये नजर नहीं आएंगे. यह है असल में अंकल एक्स, और ये मेन जो रियल अंकल एक्स है वो मौजूद है अमेरिका के अंदर. और इनको मसला क्या था इमरान खान से वो मैं आपको बताता हूं. 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जो कि इन्हीं निज़ामों का पाला हुआ है, इन्हीं निज़ामों ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक, फला ETC, तमाम जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए ये इन्हीं निज़ामों ने बनाए हुए हैं. तो इन्हीं निज़ामों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के अंदर जाके इमरान खान 3 बातें करता है. मेन बात, पहली बात वो जाके करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर. जब वो क्लाइमेट चेंज पे बात करता है तो उसका पॉइंट क्या होता है कि गरीब ममालिक जितने, वो इस अमीर ममालिक से जो फैक्ट्रीज हैं और इनसे धुआं निकल रहे हैं, और जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, इसकी वजह से ये मुतासिर हो रहे हैं. जो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इन अमीर ममालिक की वजह से. तो इन्हें रोको, इनको रोको. फिर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं. इन अमीर ममालिक जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, क्योंकि गरीब ममालिक से जो पैसे निकल के आते हैं वो अमीर ममालिक के पास जाते हैं, या फिर आप यूं कह लो कि रूलिंग एलाइट्स जो हैं वो उनके पास पैसे जा रहे होते हैं तमाम के तमाम, और इनको कोई रोक टोक करने वाला भी पैसा नहीं होता. और ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं बना हुआ है, फिर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इन अमीर लुटेरों को और इन अमीर चोरों को कोई पकड़े. तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है. तो वो यहाँ पर आके इनकी बात करता है. तो जो हमारा 1994 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक पॉइंट था जो कि इन्हीं फोर्सेस ने बनाया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपने सुना होगा काफ़ी दफ़ा ये. अच्छा, इनका जो पहला पॉइंट था कि जो हमारी इंटरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है, सूद के बेस पे जो इकोनॉमी है, इससे हम इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करेंगे. इससे होगा क्या कि अमीर से अमीर तर होते जाएगा और गरीब से गरीब तर हो जाएगा. अब ये यहाँ पर आके उसने तो बात तो कर दी. तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इन्हीं लोगों को है, इसका, इन फोर्सेस को खतरा है इनसे. तो तब ये इसी वजह से इसके पीछे पड़े हुए थे. अब जो दूसरी बात थी, वो दूसरी बात उसने की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर. तो इस्लामोफोबिया के ऊपर वो बात क्या कर रहा है कि इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है. रियल इस्लाम जो है वो जो है उसकी शक्ल जो है वो चेंज करके दिखाई जाती है, एक अलग ही इस्लाम, और दाढ़ी पहन रखी हुई और हाथ में तलवार लेके ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल करवा, इस तरह का एक वो बनाया हुआ है. ठीक है, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस्लाम के बारे में गलत. तो इब्लीस की मजलिस शूरा के अंदर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इब्लीस के मुंह से वो कहते हैं कि है अगर कोई ख़तर मुझको तो वो इस उम्मत से है. इस उम्मत से उस इब्लीस को ख़तरा है, इस इस्लाम से उस इब्लीस को ख़तरा है. ठीक है, इस वजह से उन लोगों ने, उस फोर्सेस ने इसको ख़त्म कर दिया, या फिर इसको जेल में डालने की कोशिश की है. ख़त्म तो नहीं किया. अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह उसने बात की. तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्ड है, असल में ये इन तमाम तागूती निज़ामों और इन तमाम शैतानी निज़ामों, इन तमाम इब्लीसी फोर्सेस के अगेंस्ट, और दुनिया में जितनी भी निज़ाम हैं तागूत से निकली हुई, इन तमाम फोर्सेस के अगेंस्ट ऐलान जंग है.
اس وجہ سے ان کو اس عمران خان سے مسئلہ تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ان پہ بات کرتا ہے تو یا تو اس کو مار دیا جاتا ہے, اور یا پھر ان کو جو پہلے تو ہے وہ اس کو منہ چپ کرواتے ہیں, اگر وہ ایسے بھی نہیں سنتا تو پھر اس کو مار دیتے ہیں. دو طریقہ ہوتا ہے ان کے پاس. اچھا, اینڈرو ٹیٹ کو آپ جانتے ہوں گے, امریکہ کے اندر اینڈرو ٹیٹ اس میں تھوڑی سی بات کی تھی, اب وہ چپ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. کون اس کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ وہ ہے پیچھے انکل ایکس, اس نے اس کو روکا. جان ایف کینیڈی امریکہ کا ایک فارمر پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, اس نے ان پہ بات کی تھی تو اس کو مار دیا گیا. پتہ نہیں چلا کس نے مارا آج تک. کس نے مارا؟ انکل ایکس نے مارا, نظر نہیں آیا. پاکستان کے اندر ہو, پاکستان کے اندر لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے, لیاقت علی خان کو کس نے مارا آج تک پتہ نہیں چلا, پیچھے انکل ایکس. 1971 کے اندر بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے, پھانسی کیسے ہوئی, پیچھے کون تھا آج تک نہیں پتہ چلا, انکل ایکس. 1987 کے اندر پلین کریش ہو گیا, ضیاء الحق صاحب جو تھے, ضیاء الحق کا جو پلین کریش ہو گیا تھا, آج تک پلین کریش کیسے ہوا آج تک اس کو نہیں پتہ چلا کہ کس نے کیسے ہوا ہے, اس کے پیچھے کوئی تحقیقات نہیں ہوتی. پلین کریش کرنے کے پیچھے کون تھا؟ انکل ایکس تھا. اچھا, پھر اس کے بعد آئے 2007 کے اندر بے نظیر بھٹو کا قتل ہو جاتا ہے. بے نظیر بھٹو کے کیس کے اوپر آج تک پردہ ڈالا ہوا ہے. کس نے پردہ ڈالا ہوا ہے کسی کو نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, الزام کسی اور پہ لگاتے ہیں, پیچھے کون؟ انکل ایکس. اس کے بعد ابھی عمران خان کو جیل میں ڈال دیا ہے, پیچھے کون؟ انکل ایکس. صحیح ہے, تو ابھی جو ہے یہ سچویشن چل رہی ہے, تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں ابھی. اچھا, اب یہ جو جتنے بھی انکل ایکس کی ناجائز اولادیں ہیں وہ میرے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں, اگر تم لوگ کے بم شریف کے اندر اتنی ہمت ہے کہ گانڈ بول دو تو تم نیوٹرس کی گانڈ میں آنگ لگ جاتی, نیوٹرس کو برا لگ جاتا ہے, تو اگر تمہارے بم شریف کے اندر اتنی ہمت ہے تو میرے طرح بات کر سکتے ہو, اگر نہیں کر سکتے ہو تو چپ رہو. سمجھ میں آئی؟ میں جب بات کرتا ہوں اس کی انکل ایکس کی, جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی, وہ ایک تفریح ویڈیو نہیں تھی, بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی تھی. جب میں کہتا ہوں باپ کو مت سکھاؤ انکل ایکس, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تفریح تھی ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ انکل ایکس بڑے ہیں. ٹھیک ہے, انکل ایکس تمام سسٹم کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ تمام انکل ایکس کی تابع ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ ایک ہمارا بھی کلچر ہے جو کہ تمہارا باپ ہے, جو کہ تمہارے آگے نہیں جھکتا, جو کہ تمہاری غلامی قبول نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی؟ تو جو انکل ایکس کی جو باپ ہو, آپ عوام ہو, آپ لوگ ہو اس کے باپ, یہ تھا اس کا مطلب. اور جو بکواس میرے بارے میں جو تم لوگ کرتے ہو, نہیں کر سکتے تم لوگ, اگر میرے طرح بات نہیں کر سکتے تو چپ رہو. سمجھ میں آئی؟ اور چپ سے یہ غلامی قبول کرو تم اس نظام کی, اور یہاں پر جھک کے رہو ہمارے آگے. بات کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں, اب اس ابلیسی نظام کو میں نے فرسٹ پارٹ میں بہت اچھے سے ایکسپوز کیا انہیں. اب سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اصل میں اگر انہیں مسئلہ کیا ہے, ریئل میں ان کو اصل میں پرابلم کیا ہے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہاں پر تاریخ میں جانا پڑے گا, اور یہ تاریخ انسانی تاریخ سے بھی پرانی ہے. تو جب اس دنیا کے اندر انسان آئے بھی نہیں تھے تب کی بات ہے, ابلیس کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے مجھے اس مٹی سے بنے انسانوں کے لیے مجھے ذلیل کیا, میں جو کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے, میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں, میں انہیں چھوڑوں گا نہیں, میں انہیں ذلیل کروں گا, میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ابلیس سے کہ تم کیا کرو گے پھر. تو مختلف جو ہیں قرآن مجید کے آیات ہیں جس سے میں نے نکالا ہے, وہ 2-3 بات کرتا ہے. وہ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ میں اسے تجھ سے غافل کر دوں گا, میں تجھ سے دور کر دوں گا, اور وہ رستہ جو کہ تیری طرف جاتا ہے, جو کہ تیری طرف آنے والا جو رستہ ہے, یا پھر صراط مستقیم کا جو رستہ ہے, میں وہاں پر بیٹھ کر انہیں اغوا کر لوں گا, یا پھر میں انہیں بھٹکا دوں گا وہاں سے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تیری تخلیق کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کروں گا. اب تخلیق کے اندر چینجنگ میرے نزدیک جو ہے وہ دجال کرے گا, اور اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا, اب کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ بات کرتا ہے کہ میں ان پہ چاروں جانب سے ان پہ اٹیک کروں گا, ان پہ چاروں جانب سے ان پر حملہ کروں گا. تو ان چاروں جانب سے حملہ کرنے کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں, ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے, اور جو 1,24,000 پیغمبر آئے اور پوری دنیا کے کونے کونے میں آئے ہیں وہ. تو ہر دور کے اندر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. اب وہ جو اللہ کا پیغام ہوتا تھا وہ کچھ سالوں تک برقرار رہتا تھا ویسے ہی کا ویسا, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر ہوتا کیا تھا
کہ اس نظام کے اگینسٹ ایک اور نظام پیدا ہو جاتا تھا, ایک اور سسٹم پیدا ہو جاتا تھا, جو کہ مین دین سے, دین ہی کہہ لیتے ہیں کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں وہ دین کے لیے ہی بھیجے ہیں, تو اس سے وہ اسے کیا کر دیتے تھے, وہ دور کر دیتے تھے. جیسے کہ ہماری لاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 30 سال تک خلافت رہی تھی, تو 30 سال کے خلافت کے بعد اچانک سے ملوکیت آ گئی تھی جو کہ طاغوتی, اور اس کے بعد ملوکیت سے امپیریلزم سے کمیونزم کیپٹلزم جمہوریت چل رہی ہے آہستہ آہستہ, اس طرح بادشاہت تھی. تو یہ جتنے بھی نظام تھے, ابھی اللہ کا سوچ تو اللہ نہیں ہے ان کا, تو یہ جتنے بھی نظام ہے طاغوتی نظام ہے. تو یہ چاروں طرف سے حملہ کر, ابلیس نے ہر دور میں ہر زمانے کے اندر چاروں طرف سے حملہ کیا ہے, اور اس نے وہ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا تھا وہ اس سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے, اور بھٹکانے میں کامیاب بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ چاروں طرف سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ابلیس کی منزل شورم ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے سکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کہتا ہے, میں اتنا ویسے شعر و شاعری میں آپ کو پتہ ہے میں اچھا نہیں ہوں, بیک گراؤنڈ میرا کچھ اور تھا. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے توڑا مسجد و کلیسا کا فسوں. اچھا, میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. اچھا, پھر کہتا ہے کہ میں نے دیا منم کو سرمایہ داری کا جنوں. اب یہ جو طاغوتی نظام آج کے دور میں جو ہے وہ سرمایہ کیپٹلسٹ سسٹم چل رہا ہے, ویسے ہے تو جمہوریت, سامنے نظر تو جمہوریت آ رہا ہے, لیکن یہ کیپٹلزم کی ایک شکل ہے. بادشاہ ایک ہوتا تھا, فرعون ایک ہوتا تھا, لیکن جمہوریت کے اندر ہزاروں فرعون ہیں جو کہ آپ کو آج نظر بھی آتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں اس سرمایہ داری نظام کے اندر ہوتا کیا ہے. سرمایہ داری اور جاگیرداری دو نظام جن کی میں بات بھی کرتا ہوں اس چینل میں. یہ دو نظام سے انسان جو ہے وہ غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے بجائے, اللہ خدا پرستی کے بجائے وہ زر پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, جس سے ہوتا کیا ہے, انسان ایک دوسرے کے قتل, ایک دوسرے کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری دیگر بری چیزیں ہیں, قتل و غارت گیری, اور ان کے اندر لڑائیاں اور فسادات اس زر پرستی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. اور ابلیس کے نظام کو جو بقا حاصل ہے وہ اسی زر پرستی, اور لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن, پورے نوع انسانی ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے رہے, تاکہ ان کا جو نظام ہے وہ ان کی بقا ہی اس پر ہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ لوگ اس طرح قتل و غارت گیری میں مبتلا رہے ہیں. اس کے بعد جاگیرداری. آج کے دور میں جاگیرداری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان, بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ تو بنتا ہے, انسانوں کو تو غلام بناتا ہے, ساتھ ساتھ وہ زمین کا بھی مالک بن جاتا ہے. اس سے انسان غلامی در غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب انسان چاہ کر بھی اگر کوئی خدا پرستی کی طرف جانا بھی چاہتا ہے تو وہ اس طرف جا نہیں پاتا, کیونکہ اس نے ہر طرف سے انسانوں کو اس غلامی کا شکار بنا کے رکھا ہوا ہے, ہر طرف سے انہیں باندھ کر رکھا ہوا ہے. چاہ کر بھی انسان اس طرف نہیں جا پاتا. اس کے جو برعکس ہے, جس کو خطرہ ہے, کیا نام ہے, ابلیس سے. ابلیس کا پارٹ 1 میں نے بتایا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے کہ جس کے خاکستر میں اب تک شرار آرزو. اس امت سے, اس نظام سے خطرہ ہے. تو یہاں ہمارا جو نظام ہے اسلام کا نظام, ریل نظام, اس میں کیا ہے, زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ 2.5% ٹیکس آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہو. آپ کی دولت نہیں ہے, زمین آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب زمین آپ کی نہیں ہے, پیسہ آپ کا نہیں ہے, تو پھر لڑائی بھی نہیں ہوگی, اور جب لڑائی کی کوئی جواز ہی نہیں ہوتی تو لوگ تو پھر کس بات میں آپس میں لوگ کوئی جھگڑا کریں گے جب کوئی ریزن ہی نہیں باقی رہا, کیونکہ آپ تو مالک ہو ہی نہیں کسی بھی چیز کے, اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو یہاں پر ان کو خطرہ ہوتا ہے اس نظام سے. یہ سوچ اور فکر کی ایک انقلاب ہے. اس کا یہ اقبال کا شعر بھی ہے, فکر مجھے یاد نہیں آ رہا, خیر. تو یہ ایک اس طرح کا انقلاب ہے, ایک سوچ کا بھی انقلاب ہے, اور ایک عمل کا, ایک فکر کا, اور ایک تہذیب کا بھی ایک پورا کا پورا یہ انقلاب کا نام ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ کیا نام ہے, مالک بھی نہیں ہو, آپ پیسے کی بھی مالک نہیں ہو. آپ پیسے کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے ناجائز طریقے سے آپ نہیں کما سکتے. اگر ناجائز طریقے سے آپ لوگ کوئی بھی چیزوں کو قتل و غارت گیری کر تو پھر آپ وہ جو ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے, اس کے پیچھے سزا ہے, سزا ملے گی آپ کو اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے, اور یہ جو باقی جو ہے وہ 2.5% ٹیکس آپ دو گے تب آپ کی دولت جائز ہوگی, اور جو دولت بچ رہی ہے آپ تب بھی اس کے مالک نہیں کہہ سکتے, آپ اس کے مالک نہیں ہوگے, کیونکہ آپ جو ہو وہ یہ جو مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو امین بنایا ہے. منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون ہے, اس نے پہلے شعر میں کہا تھا. تو یہ جو نظام ہے یہ مال و دولت کو پاک صاف کرتا ہے, اور پاک صاف کر کے منم کو بناتا ہے اس کا سردار,
ٹھیک ہے, اس نظام کا امین بناتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی دولت کا امین بناتا ہے ان منم کو, یعنی سرمایہ داروں کو. سرمایہ داری تو نہیں کہیں گے اب ان منم کو, پیسے والے لوگوں کو, ان پیسے والے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دولت کی امین ہے. یعنی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, آپ اپنی مرضی سے اس کو خرچ نہیں کر سکتے. آپ خرچ کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر کرو گے. نہ تو دولت آپ کی ہے اور نہ ہی آپ جو ہو آپ نے کہہ سکتے ہو کہ آپ نفس پرستی کرو گے اپنی. آپ بھی اللہ کے ہو اور آپ کی دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہی نظام ہے, اس سے ان کو خطرہ ہے, اور اس نظام کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنے اپنے چیلوں کو لگائے رکھے ہیں. جب میں یہ چینل میں بات کرتا ہوں, اس چینل کے اندر, تو میں مختلف گروپ آف سسٹمز کی بات کرتا ہوں, میں مختلف لوگوں کی بات کرتا ہوں, میں مختلف گروپ آف پیپلز کی بات کرتا ہوں, میں کچھ بیہیویئرس کی بات کرتا ہوں. تو انہی لوگوں, انہی چیلوں کی وجہ سے, یعنی ان گروپ آف پیپلز کی وجہ سے, جو کہ میں ذکر کروں گا کہ کون ہے, میں کرتا بھی رہتا ہوں ویسے, ان کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ بیہیویئرس پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم غلامی میں مبتلا رہتے ہیں, یا پھر ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بت پرستی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. تو آخر میں آپ کو اس کو سم اپ کروں تو اگر کوئی پوچھے کہ انکل ایکس کیا ہے, سو انکل ایکس از دا کمبینیشن آف آل دیز. کیا کہیں, گروپ آف سسٹمس جو ابھی میں نے سمجھایا, گروپ آف پیپلس جو میں بات کرتا ہوں جن کی, اور اس کے اندر سے جو بیہیویئرس پیدا ہوتے ہیں وہ ان تینوں کا کمبینیشن ہے یہ انکل ایکس. ٹھیک ہے, اب تھرڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود دی نیم آف اللہ, دا موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل. ابھی میری برتھ ڈے آ جائے گی تو سارے میں سیلیبریٹ کریں گے, ڈانس, میوزک, پارٹی, ٹھیک ہے نا, انجوائمنٹ ہوگی. اچھا, یہ سارے چیز ہونے کے بعد جو ہے نا, میں جو ہوں جب یہ ساری چیزوں کو جب انجوائے کر لیتا ہوں اور اکیلے ہو جاتا ہوں, تو پھر میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میری زندگی کا مقصد یہی ہے, کھیل تماشا اور کھیل کود, انجوائمنٹ اور اس طرح کی افراتفری. تو جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں پھر خود سے سوال کرتا ہوں کہ یہی ہے مقصد کیا ہمارے زندگی کا, یہی بھاگ دوڑ ہے. ہر آزاد بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرے گا کہ کیوں ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہی چیزیں ہیں بس, تفریح وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہیں, انجوائمنٹ ہے اپنی جگہ, لیکن ہر آزاد بندہ اپنے آپ سے سوال کرے گا یہ. اور جو آزاد نہیں ہوگا, جو غلام ہوگا, تو وہ اسی بھاگ دوڑ میں انہی میٹرکس کا شکار ہو جائے گا, انہی غلامی کا شکار ہو جائے گا. اچھا, تو پھر اس کا جواب مجھے ملتا ہے کیونکہ میں کتابی بندہ ہوں, بکس پڑھتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں. مجھے قرآن مجید کے اندر ایک آیات نظر آئی تھی کہ ہم لوگوں نے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ لوگوں کو ایک بار بتایا بھی تھا کہ عبادت جو ہے وہ اصل عبادت وہ ہے جو کہ عمل کی عبادت ہے, عمل والی عبادت ہے, یا پھر جو روح کی عبادت ہے. وہی عبادت کی اصل ڈیفینیشن میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی. عمل کی عبادت مین عبادت ہے. اچھا, تو وہ عمل کس کے تابع ہونے چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ کی تابع ہونی چاہیے, اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے اس عمل کے لیے. شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت, آپ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آپ اس کے مطابق عمل کرو گے. ٹھیک ہے, اپنے مرضی سے آپ کچھ نہیں کرو گے. اچھا, تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے وہ اصل میں, یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اصل میں وہ کیا ہے, وہ اپنی فطرت کی اطاعت ہے. صحیح ہے, اور انسان کی جو فطرت ہے اصل میں وہ انسان کی اپنی روح ہے, اور جو انسان کی روح ہے وہ ہماری انڈیویجوالٹی کے قریب ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, ہمارے خودی کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا, علامہ اقبال کا شعر ہے کہ حیات و موت نہیں التفات کے لائق, فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی خودی کو, یعنی ہم اپنی انڈیویجوالٹی کو کیا کر لیں, حاصل کر لیں. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. یعنی ہم جو ہے نا اپنی خود کی, اپنی سیلف ایکچولائزیشن, اپنی خود کی پہچان, اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں, انڈیویجوالٹی کی طرف جائیں, ہم وہ اس نقطے کی طرف جائیں. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد, مین مقصد یہ ہے. یہی مجھے آنسر بھی ملا ہے اپنے جتنے ریسرچ کے اندر سے کہ ہماری زندگی کا مین مقصد یہی ہے. دیکھیے, وہ اللہ, اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ. اور اس کے بتائے ہوئے ایک جاپانیز فلاسفی ہے جسے ہم ایکیگائی بھی کہتے ہیں. ایکیگائی بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں
ٹھیک ہے نا. آپ اپنی خود کی جب پہچان کرو گے, اس قریب جاؤ گے, تو وہ آپ کو ایک پرپز آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کو لائف میں یہ پرپز مل گیا, آپ اسی کے لحاظ سے آپ اس پہ آگے چلتے رہو گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر بندہ جو ہے جب لائف پرپزفل ہوتی ہے تو جاپنیز کی جو لائف ہوتی ہیں ان لوگوں کی, وہ 120 سال 100 سال زندہ رہتے ہیں, تو ہیلدی بھی رہتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. خوش وہی ہوتا ہے جس کے پاس وہ نہیں پیسے ہوتے ہیں, جس کے پاس میٹیریلس پوزیشن جس کے پاس ہوتی ہیں, وہ خوش نہیں ہوتا. خوش وہ ہے جو کہ ایک با مقصد زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی انڈیویجوالٹی کو فائنڈ آؤٹ کریں, ہم اپنی انڈیویجوالٹی کو حاصل کریں. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد, یعنی ہم اپنے اللہ کو فائنڈ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے نا. تو انڈیویجوالٹی جو ہے وہ قریب کس کے, لا الہ الا اللہ کے قریب ہے. اچھا, میں نے آپ لوگوں کو پھر 2 ویڈیوز میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ کچھ میں سسٹمز ہیں انکل ایکس کے, یا ابلیسی یا طاغوتی سسٹم ہے, طاغوتی نظام ہے. ٹھیک ہے نا. جاگیردانہ, سرمایہ دارانہ, ٹھیک ہے, ملوکیت, رہبانیت, TC, جس کا اوریجن اللہ نہیں ہے. تو وہ سسٹم سارے انکل ایکس کے ہیں, اور ان کے کچھ کارندے بھی ہیں. ان کے کارندے بھی میں نے بتائے ہیں, ذکر بھی کرتا رہتا ہوں. مین سب سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ وہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو جو اوپر چلا رہے ہیں. اصل میں گورنمنٹ چلانے والے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے ان کا. ٹھیک ہے. میں پوری سسٹم کی بات کرتا ہوں, گورنمنٹ وہ نہیں ہے, وہ تو صرف مورے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ پورے ایک سسٹم ہے, ان کے اندر یہ سارے آ جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد میں میڈیا کی بات کرتا ہوں. تو میڈیا ان کے کارندے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ان کو لگائے رہتے ہیں, ابلیس کے چیلے ہیں جو کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی, سود پہ چلنے والی. اچھا, پھر جعلی ملا جو اور پادری مذہبی پیشوا جو ہیں, وہ ان کا تو سب سے بڑا گڑھ جو ہے, غلامی کا سب سے بڑا گڑھ ہے ان کا. جو خانقاہیں ہیں نا ان کی, یہ غلامی کا درس دیتے ہیں. اس کے بعد IMF, ورلڈ بینک, نیٹو, اور جتنی بھی پلیٹ فارم ہیں یہاں پہ, نیٹو, یونائٹڈ نیشن, سیکرٹ سوسائٹیز, اور جتنے سیلیبریٹیز ہیں ہمارے, یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ لوگ کرتے کیا ہیں, ان کے اس سسٹمز کی وجہ سے اور ان کے کارندوں کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ بت پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان بتوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نفس پرستی. اس کو میں نے چینل میں سمجھایا ابھی اپنے. نفس پرستی پیدا ہوتی ہے, زر پرستی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر. نفس پرستی فحاشی بے حیائی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. فیمنزم کی جو میں نہیں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا جو ہے سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ ان کے اندر فحاشی اور بے حیائی. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں, میں جو ویڈیو بناتا ہوں, جس میں ایجوکیشنل ویڈیو جب بناتا ہوں, یوٹیوب بھی ان کا ہی ہے نا, یوٹیوب بھی انہی لوگوں کا ہی ہے. تو جب میں ایجوکیشنل ویڈیو بناتا ہوں یا پھر میں ایسی ویڈیو بناتا ہوں جو کہ ان کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے, تو یہ لوگ اس پہ اسٹرائک مار دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں, آگے نہیں جانے دیتے ہیں. اچھا, پھر جو فحاشی اور بے حیائی کی ویڈیو, ڈانس گانا ہو جس میں جو ہے ولگر لینگویج یوز ہوئی ہو, اس کو جو ہے وہ بالکل ایسا پروموٹ کر دیتے ہیں. ابھی ایک جو ویڈیو میں نے بنائی تھی, کیا نام ہے, ایموشنل ایبیوز کے اوپر, ذرا میں اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ سائیکالوجی کی طرف لے کر رہا ہوں, ایموشنل ایبیوز اور گیس لائٹنگ کی طرف لے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر جو ہے وہ ولگر لینگویج یوز ہوئی بھی تھی, تو اس ویڈیوز کو انہوں نے پروموٹ کیا. اور اس کے بعد جو ویڈیوز, ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے ان ویڈیوز سے, یعنی ان کے سسٹم کو خطرہ ہوتا ہے, تو اس ویڈیوز کو یہ لوگ آگے ہی نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا جو ہے نا, ان کا طریقہ واردات ان کا یہ ہے. اس طرح فحاشی اور بے حیائی کو یہ لوگ عام کرتے ہیں, اور اچھے جو ہیں ان کے سسٹم پہ جو بات کا ایجوکیشنل ویڈیو جو ہوتی ہے وہ انہیں روک دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے زر پرستی, میں نے ابھی بات کی تھی. پھر اس کے بعد مادہ پرستی یا پھر ظاہر پرستی. جیسے کہ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی ویڈیو میں انکل ایکس کہتا ہے کہ لال جو ہے چیئر پہ نہیں بیٹھو, اور سونے کی اور چاندی کی اور بالکل VIP بادشاہوں والے, اس میں کنگس نام رکھا ہے, تو بادشاہوں والے چیئر میں بیٹھو, اور پیچھے بیک گراؤنڈ ٹائٹ ہو, کیمرہ ٹائٹ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایک ظاہر پرستی ہے. یہ دیکھیں نا, ظاہر پرستی اصل میں آپ کی انڈیویجوالٹی روح ہے آپ کی, ظاہر پرستی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ظاہر پرستی ہے, پھر مادہ پرستی ہے, یہ آپ کو آپ کی انڈیویجوالٹی سے دور لے کر جاتی ہیں. سمجھ میں آئی؟ آپ کو نفس پرستی کا شکار کرتی ہیں, آپ کو ہرس, آپ کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آگے نکلنے کی چاہ پیدا کرتی ہے یہ مٹیریلزم.
अच्छा, फिर दुनिया परस्ती, इसकी भी मैं बात करता हूँ। दुनिया परस्ती क्यों होती है? वो ज़र परस्ती की वजह से, मैंने भी पिछली वीडियो में पार्ट 2 में समझा, ठीक है ना। तो लोगों में फिर हिर्स, लालच, हसद, मुनाफकत, रियाकारी, जुल्म, ये भी सारे हैं। ये आप लोग समझ रहे हो कि बुत जो है वो सिर्फ एक पत्थर की बुत है? नहीं, ये भी एक बुत है। कैसे? ये जो जितने हैं ना, ये जितने भी बुत हैं, ये तमाम के तमाम आपको उस इंडिविजुअलिटी से दूर कर रहे हैं, उस इलाह से, उस अल्लाह ताला से ये दूर कर रहा है। तो जो अल्लाह के राह में रुकावट बन रहा है वो क्या है फिर? आपका इलाह अगर कुछ और है तो फिर वो आपका बुत नहीं हुआ, ये आपका बुत नहीं है, नफ्स परस्ती बुत नहीं है आपका। हिर्स कर रहे हो आप, लालच कर रहे हो, जितनी भी बुराई है इब्लीस का, जितना भी जो भी है बुराई का जो शर है ना, ये इब्लीस है। और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम बुत परस्ती के अंदर आएंगी, ठीक है ना। और खैर की जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, वो इंडिविजुअलिटी की तरफ से, इंडिविजुअलिटी है हमारी खैर जितनी भी है, ठीक है ना। तो वो है तौहीद की तरफ लेके जाइए हमें। बाकी जितनी भी चीज़ें वो आपको बुत परस्ती में लगा के रखती हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ इसको ज़ाहिर वाले एक बुत को बुत समझते हैं, इनकी इस बुतों को कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। जुल्म, ठीक है ना, ताकत परस्ती के बेस पे हम एक दूसरे को यहाँ पर मिलते हैं। ख्वाहिश परस्ती, अकल परस्ती, फ़ायदा देखकर, नफ़ा नुकसान अपना देखकर, ठीक है ना। उसके बाद ये पीर परस्ती के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इब्लीस की मजलिस शुरा में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमारे एक इब्लीस का चेला कहता है, हमारी सही बेहम की करामत है कि आज सूफ़ी व मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। तो जितने भी सूफ़ी हैं, पीर परस्ती यही है, इतने सूफ़ी और मुल्ला हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं? वो मलूकियत के बंदे हैं। आज के दौर में आप लोग देखें, जिहाद हम पर फ़र्ज़ हो चुका है, लेकिन ये लोग जो हैं वो जिहाद का ऐलान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे खुद उस इम्पीरियलिज़म के ग़ुलाम हैं, उस मलूकियत के ग़ुलाम हैं, उस बादशाहत के ग़ुलाम हैं ये लोग, ठीक है ना। और इनकी खानकाहें जितने भी हैं वो ग़ुलामी का सबसे बड़ा दर्स देती हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्यों नहीं ऐलान करते? क्योंकि ये लोग खुद ग़ुलाम के बच्चे हैं साले। अच्छा, फिर इसको बोलते हैं कि मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह। इन्हीं को जो है ना, इन्हीं लोगों को, मुल्लाओं को और सूफ़ी और पादरियों को काम में लगा के रखते हैं, मीडिया वालों को काम में लगा के रखते हैं। बोलते हैं कि मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाई में से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में से, ठीक है ना। तो मिजाज खानकाही में पुख्ता तर कर देते हैं ये चीज़ें। मिजाज खानकाही मतलब जो सिचुएशन आज के दौर में जो भी चल रही हैं हम उससे मुतमईन हो जाएं। जो भी मतलब इतने बेगैरत हो गए कि वहाँ पे बंदे मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, यहाँ पे जुल्म पे जुल्म हुए जा रहा है, दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो मुतमईन बेगैरत हैं एक किस्म के। तो बिल्कुल उसमें हम लोग मुतमईन रहते हैं, मिजाज खानकाही में मुब्तला है। और यही लोग, यही चेले हम लोग बोलते हैं कि मुल्ला लोग और जो जितने भी सूफ़ी, इन लोगों को इनका काम क्या होता है कि आलम किरदार से दूर करते हैं। बोलते हैं तुम उसे बेगाना रखो आलम किरदार से, किरदार ही नहीं इनका कोई। मेन जो इनको जिहाद करना चाहिए, तो ये लोग उस मैदान में तो बस मुंह के फायर हैं, ये लोग मुंह से करते हैं जो करते हैं, ठीक है ना। मेन आन का किरदार है ही नहीं, जो कि ज़ाहिर किरदार होना चाहिए, जिहाद जो होना चाहिए, बस ये मुंह से करेंगे जो करेंगे। ये इनका कोई अमल नहीं है, मैदान जंग में कोई अमल नहीं है इनका, अमली कोई काम नहीं है इनका, ठीक है ना। यही बेहतर इलाहियात में ये उलझे रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इन सभी में ही उलझे रहे हैं कि ऐसे हाथ बांधना है, ऐसे हाथ बांधना है, और इधर हाथ रखना है, और ये नबी है, वो नबी है, और ये कुफर है, ये काफिर है, वो शिया है, ये सुन्नी है, वो फलां, इन सब में ही इनको लगा के रखो। अच्छा, फिर इन गरीबों के मुकद्दर में है सुजूद, इनकी फितरत का तकाजा है नमाज बेक़याम। तो ये लोग ऐसे नमाज में हमें लगा के रखते हैं जिनका बेक़याम, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, अमल से दूर है ना भाई, उसके अंदर हम अमल ही नहीं कर रहे हो तो उस नमाज का क्या फ़ायदा है आपका? तो वो नमाज तो ग़ुलामों की नमाज हुई आपकी, अल्लाह को थोड़ी नमाज कर रहे हो आप। वो नमाज जो है वो सजदा कर रहे हो, वो उस इम्पीरियलिज़म को, बादशाहत को, आप उस मुल्कियत को कर रहे हो सजदा। अच्छा, है तवाफ़ हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुन होकर रह गई मोमिन की तेगे बेनाम। तो ये जो हज और तवाफ़ चल रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हंगामे के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, और ये देखें हज का मकसद क्या है? मुहासबा नफ्स। मुहासबा नफ्स कहाँ है? कोई नहीं है। सेल्फी ले लिया उधर से, इधर से सेल्फी ले लिया और हाँ अपलोड कर दिया, बस ये रह गया। और तवाफ़ ये रह गया, घूमो फिरो, बस ये हंगामे के सिवा और कुछ भी नहीं है आज के दौर में। तो ये जो जितने जो है ना इन लोग, इनकी कारिंदे और ये जो सिस्टम्स हमारे अंदर इस किस्म के बुत पैदा कर देते हैं। और इन बुतों से होता क्या है? इन बुतों से ये होता है कि हम जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो जाते हैं, यानी जिहाद से दूर हो जाते हैं हम।
ہمارے اندر جو ہے جتنے بھی بت ہیں یہ جہاد سے دوری، کیونکہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، مطمئن بغیرت بن جاتے ہیں اور سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہو تو پھر آپ کو کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. تو اس جہاد سے یہ دور کر دیتے ہیں یہ سارے بت. تو اس کا حل ہے لا الہ الا اللہ. جو لفظ لا الہ الا اللہ ہے جس کی عمران خان بات کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ان تمام سسٹمز کے جو خلاف جو ہے نا وہ جنگ ہے، وہ جہاد ہے. ٹھیک ہے نا. کہ آپ حق کے خلاف، حق کے لیے اور باطل کے خلاف شیر کی طرح آؤ میدان میں. ٹھیک ہے نا. اور کسی کی پرواہ نہیں کرو، نتائج کی پرواہ نہیں کرو. آپ ظلم کے خلاف نکل جاؤ باہر شیر کی طرح. ٹھیک ہے. کیونکہ شیر پرواہ نہیں کرتا کسی کی بھی نتائج کی. اچھا، تو ان کا جو حل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جو انڈیویجوالٹی ہماری اور محاسبہ نفس جو ہے اصل میں سورۃ الشمس کے اندر ہے کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو انڈیویجوالٹی کی طرف جو آ گیا وہ ہے کامیاب اصل میں. تو اب آنے والی ویڈیوز میں اس کو میں سمجھاؤں گا کہ جہاد اصل میں ان چیزوں کا، یہ تمام جو ہے نا سسٹمز، ان کا جو حل ہے وہ ہے جہاد. اور اب جہاد کی روح کس طرح پیدا ہوگی ہمارے اندر، تو جہاد کی روح کے لیے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں نیکسٹ آنے والی. اس کے اندر میں آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھاؤں گا کہ ہم اپنے اندر محاسبہ نفس کس طرح پیدا کریں. اور انڈیویجوالٹی کی اوپر بھی ذرا میں پریکٹیکل ویڈیوز بناتا ہوں. اس کو بھی آگے رمضانوں میں سمجھاؤں گا آپ کا جہاد. اور اس سے پہلے ذرا پریکٹیکل ویڈیوز میں آتے ہیں، میں اسی طرف لے کے انڈیویجوالٹی اور جہاد کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ رمضان تک. اور پھر اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے جہاد کے اوپر کمپلیٹ، جو جتنی بھی مسکنسیپشن ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اسٹارٹ کر دیا نا. اچھا، تو میرا اسٹوڈنٹ پوچھ رہا تھا کہ سر آپ نے ہمارا مقصد تو بتا دیا، ہمارا پرپز آف لائف ہمارے انڈیویجوالٹی کو حاصل کرنا ہے. آپ اس ابلیس کے اوپر بتا رہے تھے، تو ابلیس کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹا ابلیس کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ابلیس ہمیں اپنے کارندوں اور اپنے سسٹمز اور اپنے نظام سے ہمیں بت پرستی پہ لگانا چاہتا ہے. ان شارٹ وہ ہمیں جو ہے وہ غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے، غلام بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو لا الہ الا اللہ وہ نعرہ ہے جو کہ اس ابلیسی نظام اور اس طاغوتی نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. اگر ہم آزاد ہو جائیں گے تو ہم اندر سے بھی، ہماری دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے گی، اندر سے بھی سکون میں رہیں گے، اور ہمارے باہر کی دنیا بھی جنت بن جائے گی. ٹھیک ہے. امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ